दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिहि लमिनल गाफ़िलीन। व क़ाल जल्ल व अला लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक अलैहि। मुहतरम हाज़िरीन दर्स, इस्लामी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, अज़ीज़ बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आज के हमारे इस दर्स का मौजू है, जैसा कि आपने सुना, क़िस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, 15 अहम नसीहतें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़िस्से को इब्तिदा ही में अहसनल क़सस कहा। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप के सामने या आपके लिए सबसे बेहतरीन क़िस्सा बयान करने जा रहे हैं, और ये कुरान का सबसे अच्छा, बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन, कुरान का सबसे अच्छा क़िस्सा। व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, गरचे आप इससे पहले इस क़िस्से को नहीं जानते थे, आपको पता नहीं था, आप इस क़िस्से से गाफिल थे, यानी आपके इल्म में नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुकम्मल क़िस्सा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और ये तकरीबन वाहिद ऐसा क़िस्सा है जिसकी अलिफ से लेकर के या तक पूरी तफसील अल्लाह ने एक साथ बयान किया। इससे तफसीली क़िस्सा तो मूसा अलैहिस्सलाम का है, लेकिन वो बिखरा हुआ है, अलग अलग सूरतों में, अलग अलग पारों में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा है, अलग अलग सूरतों में है, अलग अलग पारों में। लेकिन ये क़िस्सा यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का 2 अलग अलग पारों में थोड़ा थोड़ा है, तकरीबन आधा आधा क़िस्सा, एक मुकम्मल सूरा है, और वो सूरा भी यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर, और अल्लाह ने अहसनुल क़सस का टाइटल उसे दिया। इसलिए हम सभी को ये क़िस्सा जानना चाहिए, बल्कि क़िस्सा जानने से बेहतर ये है कि उससे पैगाम क्या है वो समझना चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, क्या पैगाम मिला। इसलिए कि क़िस्सा बयान करने वाले बहुत हैं, और अब तो हमारे यहाँ लोगों ने ड्रामे बनाने शुरू कर दिए हैं नबियों की सीरत पर, सहाबा की सीरत पर, और अपनी तरफ से जो है उसमें मिला जुला करके, मिर्च मसाला लगा करके उसको बयान करते हैं। और बाज़ दफ़ा अगर ऐसे मौज़ूआत पर बोलो तो कोई आकर के पूछता है, शेख उसमें तो ऐसा बयान किया गया था। ये हमारे यहाँ लोगों के इल्म की इंतहा है। यानी एक आलिम, एक बयान करने वाला कुरान हदीस के हवाले से क़िस्सा बयान कर रहा है, तो ये ड्रामे का हवाला दे करके पूछता है कि वहाँ ऐसा है, आपने ऐसा बयान किया है। ये इल्म की इंतहा है हमारे यहाँ लोगों की। तो इसलिए क़िस्सा जानना कमाल नहीं है, असल क़िस्सा क्या है वो जानना कमाल है। जैसे बहुत सी गलत फहमियाँ, इंशाअल्लाह उसका भी साथ साथ में मैं तज़किरा करूँगा एक एक करके, जैसे बातें आगे बढ़ेंगी। और शेख ने बताया कि आखिरी आयत में इस सूरा के अल्लाह ने क्या कहा, लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। अंबिया के जो क़िस्से अल्लाह ने बयान किए हैं, अल्लाह ने कहा इन क़िस्सों में अक़लमंदों के लिए इबरत, यानी जिसके पास अक़ल हो। वरना क़िस्सों से इबरत अक्सर लोग हासिल नहीं करते, बस खाली किस्से मज़े के लिए सुनते हैं उसको। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सुनाया, बहुत अच्छा किस्सा बयान किया, एक तरतीब से बयान करते चले गए। ये असल कमाल नहीं है। कमाल ये है कि आप इबरत हासिल करें उससे। जो अहम नसीहतें मैं ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह आपके सामने, उन नसीहतों को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें
اور اگر اس کا تعلق عقیدے سے ہے عقیدہ درست کریں، اس کا تعلق عمل سے ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، اس کا تعلق اصلاح سے ہے تو اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ بات شروع کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہ نبیوں کا پورا سلسلہ ہے۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے نبیوں کا پورا سلسلہ، اور یہ سلسلہ جا کر کے عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے اسحاق علیہ السلام کے بعد، وہ سب کے سب انہی کی نسل سے، بنی اسرائیل سے آئے، لیکن آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آئے۔ اس درمیان میں کوئی نبی نہیں۔ تو یعقوب اور یوسف دونوں باپ اور بیٹے، ایک خاص تعلق، ایک خاص کنیکشن، ایک خاص بونڈنگ ہے دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان، اور محبت ایسی کہ باقی 11 بیٹے بھی ہیں لیکن یہ لاڈلا ہے، یہ چہیتا ہے، اور چہیتا بھی ایسا کہ باقی 11 میں سے 10 بھائی، ایک تو اپنے بنیامین تھے یوسف علیہ السلام کے جو ماں اور باپ دونوں طرف سے سگے تھے، ان کو چھوڑ کر بقیہ 10 بھائی حسد کرنے والے۔ تو پہلا پیغام کیا ہے آپ کے لیے؟ پہلی نصیحت، آپ کی زندگی میں آپ کا اپنا قریبی بھی آپ سے حسد اور جلن کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے حسد کرنے والا کوئی مارکیٹ کا آدمی ہو، کوئی دوسرے محلے کا آدمی ہو، کسی اور علاقے کا آدمی ہو۔ آپ کا اپنا قریبی بھی آپ سے حسد اور جلن کر سکتا ہے، اس لیے ہوشیار رہیں، اس لیے ہمیشہ ہوشیار رہیں، چیزوں کو بہت زیادہ منظر عام پر لانے سے بچیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب کہا ابو جان ایک خواب دیکھا ہے، کیا؟ رأیت 11 کوکبا، دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب جس کے سامنے بیان کر رہے ہیں وہ صرف باپ نہیں ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، علم کے اعتبار سے اس دور کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے دنیا میں، انسانوں میں۔ فوراً سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام خواب نہیں ہے۔ کیا کہا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹے یہ قصہ، یہ خواب اپنے بھائیوں کو بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف سازشیں کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تیرے بھائی تیرے دشمن ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، یہ شیطان بیچ راستے میں آ جاتا ہے، دو بھائیوں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اپنے بھائی کو یہ قصہ، یہ خواب بیان کرے گا تو ہو سکتا ہے کسی کے دل میں شیطان ڈال دے کہ ارے اتنا اچھا خواب، اس کا اتنا اونچا مقام ہونے والا، یہ سازش کریں گے، اس لیے خواب بیان نہ کر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کئی ایک حدیث کے اندر کیا بیان فرمایا کہ آپ اپنی نعمتوں کو چھپائیں، اس لیے کہ نعمتوں سے حسد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں حج پہ جانا اگلے سال اعلان ابھی سے ہو رہا، کتنے ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کا حج جانا کینسل ہو جاتا، کیوں؟ قریب کا کوئی آدمی حسد کرنے والا، جس کو آپ نے دعوت کھلایا، جس کو آپ نے بوٹیاں کھلائی کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ نے اعلان کر دیا عمرہ کرنے جا رہا ہوں، پتہ چلا عمرہ کرنے نہیں گیا، پتہ چلا آپ عمرہ کرنے نہیں گئے، کیوں؟ دیکھے پیچھے بری نظر کے شکار ہو گئے، حسد کے شکار ہو گئے۔ آپ کے اپنے کسی انسان نے آپ کی چیز سے، آپ کی اس ترقی سے حسد کر لیا، بیان کرنے سے بچے۔ ہمارے ہاں تو بڑا آسان لوگوں نے سمجھ لیا، ہر چیز لا کر کے سوشل میڈیا پر ڈالو، ہر چیز۔ اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، بچوں کی فوٹو، کھانے کی فوٹو، ڈھابے کی فوٹو، یہاں کی فوٹو، وہاں کی، ہمیشہ اسٹیٹس لگا رہتا، یہ وہ دس دیٹ۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ لوگ آپ کی ترقی سے خوش ہوتے ہیں؟ آج ہی ہمارے کانٹیکٹ میں ایک بچی ہے، ہوتا ہے بعض دفعہ، اس نے ہاتھ میں مہندی لگایا اور اس کو اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ بھائی کیا خرافات ہے، یہ کیا خرافات ہے؟ کہنے لگے یہ فرینڈس اور فیملی کے لیے لگایا ہے، ان کو دکھانا ہے، فیملی والوں کو تو دیکھ ہی رہے گھر میں،
یہاں کس کو دکھا رہے ہو تم؟ تو آپ سوشل میڈیا پر لا کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ایک چیز آ گئی، لوگ خوش ہوں گے؟ نہیں، بعض لوگ جلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے والے لوگ ہیں۔ اللہ نے کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ۔ جب یہ قرآن سنتے ہیں آپ کے تعلق سے حسد میں مبتلا ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کی بری نظر کے شکار ہو جائیں گے۔ بچیں اس سے۔ یہ قصے یوسف کا سب سے پہلا پیغام ہے کہ آپ کا اپنا قریبی بھی آپ سے حسد اور جلن کر سکتا ہے۔ نعمتوں کو چھپائیں، اچھائیوں کو چھپائیں، پلان بنا رہے ہیں بناتے جائیں، جب ایک آخری پوائنٹ پر پہنچ جائیں کہ ہاں اب سب فائنل الحمدللہ، پھر بھائی بتا دیں آپ دو چار لوگوں کو جو آپ کے اپنے قریبی ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خواب کے بارے میں؟ برا خواب کسی سے بیان نہ کرو، کسی سے نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ کا کوئی اپنا محبوب ہے جو آپ کا ہمیشہ خیر خواہ، آپ کی ماں ہے، آپ کے ابا ہیں، یا آپ کی بیوی ہے، بیان کر سکتے ہیں اس کو۔ لیکن یہ کیا کہ دوستوں کو بھی بتا رہے ہیں، یہ کیا کہ ان کو بھی سنا رہے ہیں، ان کو بھی سنا رہے ہیں۔ کیا پتہ چلا آپ نے اس کو سنایا اور اس نے سن کر کے ایسا اس کے دماغ میں ایسا اس کے ساتھ ہو جائے۔ بعض دفعہ ہو جاتا ہے برا، اس لیے کہا کہ یہ خواب بیان نہ کرنا اپنے بھائیوں کو، وہ تیرے خلاف سازشیں کریں گے، اور اس میں ان کا قصور نہیں ہے، شیطان ایسی سوچ لا کر کے دماغ، ارے یار یہ آگے بڑھ رہا ہے، کیسے اس کو روکنے کی تدبیر یہ شیطان ڈالتا۔ اس سے بچیں، یہ پہلی نصیحت ہے، پہلا پیغام۔ دوسری بات کیا ہے؟ جھوٹ میں ہمیشہ لچک ہوتی ہے، لچک، اور جھوٹ بولنے والا نا ایسی ملمہ سازی کرتا ہے اپنے باتوں کو کہ پھر آپ اس کے فریب میں آ جاتے ہیں، اور آپ جہاں سے سوچتے ہیں وہیں سے آپ کو اپنا شکار بناتا ہے وہ۔ جب سارے بھائی آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے ابو جان آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے، کھیلے گا، کودے گا، مستیاں کرے گا، تھوڑی سی تفریح ہو جائے گی، اور رہی بات کہ اس بچے کی حفاظت کرنے کی، ہم ہیں نا، کب کام آئیں گے۔ اسی ہوتا ہے بعض دفعہ نا آپ کا نقصان کرنے والا ایسے پیار بھرے انداز میں آپ کو اپنے سانچے میں ڈالتا ہے، اپنے الفاظ کے سانچے میں، کہ آپ کو لگتا ہے میرا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَا، بے شک ہم ہی اس کی یقین، پوری تاکید کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ جملہ کہہ رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ، ہاں مجھے اندیشہ اس بات کا ہے تم اسے لے جاؤ گے، تم لوگ کھیلنے لگ جاؤ گے اور بھیڑیا آئے گا اس کو کھا جائے گا۔ کیا کہا بھائیوں نے؟ لَإِنَّكَ لَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ارے ابو جان اگر اس کو بھیڑیا کھا گیا اور ہم وہی ہیں تو ہمارے ہونے کا کیا فائدہ؟ ہم ہیں حفاظت کریں گے تو پھر ہمارا ہی گھاٹا ہوگا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی ظاہری چیزیں، ظاہری حالات اور اچھے الفاظ دیکھ کر کے اجازت دے دیا کہ لے جاؤ۔ یہ سب جھوٹ پر بلڈنگ کھڑی ہو رہی، لے گئے، سارے بھائی کھیلنے لگے، اور پھر اخیر میں کیا پلان بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، کرتا نکال لیا ان کے جسم سے، گھر آئے، وجاءوا اباہم عشاء یبکون، کیسے آئے؟ صرف آئے نہیں، شام کو آئے تو روتے ہوئے آئے، روتے ہوئے، اور روتے ہوئے اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کیا کہا؟ یا آبانا، ابو جان، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑنے لگے، مسابقہ ہونے لگا ہمارے درمیان، کھیل کود کرنے لگے ہم، یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب، بھیڑیا آیا کھا گیا یوسف کو، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہماری بات نہیں مانیں گے لیکن ہم سچے ہیں۔ اب باپ تو باپ ہوتا ہے نا، استاد تو استاد ہوتا ہے۔ کرتا دیکھا یوسف علیہ السلام کا، بھائی لے کر کے آئے تھے، یوسف علیہ السلام نے دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ لوگ مکاری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جھوٹ میں لچک کیسے ہوتی ہے؟ جھوٹ کے پائے نہیں ہوتے، جھوٹ ہمیشہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ جہاں ایک تیز ریلا آیا ہوا کا، ایک موج آئی،
حقیقت کی، سچائی کی، وہاں پوری جھوٹ کی بلڈنگ گر جاتی ہے۔ کرتا دکھایا، یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، دیکھا تو خون تو لگا ہوا ہے لیکن کرتا پھٹا ہوا نہیں۔ اب بھیڑیا کھائے گا تو اتنی صفائی کے ساتھ تھوڑی بھائی کہ چلو پہلے بٹن کھولو، کرتا نکالو، پھر یوسف ہم تم کو کھائیں گے، ایسا تو نہیں کرے گا نا وہ انسان ایسا کرتا ہے۔ بعض لوگ آپ کو عزت کے ساتھ بے عزت کرتے ہیں، یہ انسان یہ کام کرتا ہے، حیوان نہیں، وہ درندہ ہے، ذیب، بھیڑیا درندہ ہے وہ۔ کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ میرے بیٹے یوسف کو، تمہارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ کرتا ثبوت کے لیے لے کر کے آئے ہو، یہ تمہاری چال بازی ہے، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، فصبر جمیل، میں صبر کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ ہی دیکھنے والا۔ جھوٹ سے کبھی کام مت چلائیے، کبھی بھی نہیں۔ آج کام بن جائے گا آپ کا، لیکن کل پورے سماج کو معلوم ہوگا یہ جھوٹا آدمی ہے۔ آج آپ جھوٹ بول کر کے مال دے دو گے کسی کسٹمر کو، لیکن کل کو جیسے ہی گھر کو جائے گا، سامان کھولے گا، کپڑا کھولے گا، چیزیں کھولے گا، اسے پتہ چل جائے گا اس نے میرے ساتھ 2 نمبری کی، دوبارہ آپ کی دکان پر نہیں آئے گا۔ جھوٹ بول کر آج آپ کا کام چل سکتا ہے، لیکن کل آپ کو ندامت ہوگی اور سماج کے لوگوں کو معلوم ہوگا، سماج کے لوگ آپ سے عزت کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے، منہ بھی نہیں لگائے گا کوئی آپ کو۔ یہ دوسری بات، یہ دوسری نصیحت۔ تیسری نصیحت کیا ہے؟ سخت حالات میں بھی اللہ اپنے محبوب بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ آپ کی زندگی میں حالات کتنے سخت کیوں نہ ہو، آپ کی زندگی میں ادھر مشکل آئی، سختی آئی، ادھر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بات ڈال رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے، میرے فلاں بندے کو تیری مدد کی ضرورت ہے، جا۔ ایک ننھا سا بچہ بھائیوں نے سازش کے تحت کنویں میں ڈال دیا، کہاں کون سا قافلہ آ رہا ہے، لوگ سفر کر کے جا رہے ہیں، ان کے دماغ میں بات کہاں سے آئی ہمیں پانی کی ضرورت ہے، ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ بھائی پانی تلاش کرو، ساتھ میں ڈول لے کر کے آیا ہے، کنویں میں ڈول ڈالتا ہے تو ڈول میں پانی آنا چاہیے، لیکن پانی کے بجائے کون آ رہا؟ یوسف۔ اتنے سخت حالات، ننھا سا بچہ تیرنا بھی نہیں جانتا، وہ تو ہاتھ پیر بھی نہیں مار سکتا سوائے رونے کے، لیکن اللہ تدبیر کیسے کرا؟ کنویں میں پہلے بچا بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ، قافلے والوں کو بھیج رہا ہے، قافلے والے ایک بندے کو پانی نکالنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ کنویں میں ڈول ڈال رہا ہے، پانی کے بجائے یا پانی کے ساتھ ساتھ کنویں میں چھوٹا سا بچہ یوسف آ رہا، یا بشرا ھذا غلام، ہائے ہماری قسمت، ہم پانی لینے آئے تھے تو بچہ مل گیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، ایک اچھا سامان سمجھ کر کے لوگوں نے چھپا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو آس پاس کوئی ہو آ کر کے کہے ہمارا بچہ ہے واپس کرو، چھپا لیا سامان سمجھ کر، لیکن اللہ کو پتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ ان قافلے والوں کو سورس بنا رہا تھا اپنے بندے، محبوب بندے یوسف علیہ السلام کی مدد کے لیے۔ تو اگر آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں نا، تو ہمیشہ یقین رکھیے کہ آپ کی زندگی میں حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ واللہ المستعان، اور اللہ مدد کرنے والا ہے، میں اللہ سے مدد مانگنے والا ہوں، علی ما تصفون، جو بھی تم لوگوں نے کیا یا کر کے آ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، محبوب بندوں کو۔ کیا کہا اللہ نے؟ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی ضرور مدد کرتے ہیں، کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، یعنی قیامت کے دن۔ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ، کبھی بھی نہیں۔ اور اس حوالے سے باتیں ابھی اور آگے آئیں گی تو اس پر ہم اور تفصیلی بات کریں گے تھوڑی سی۔ یہ تیسرا پیغام، تیسری نصیحت۔ چوتھا پیغام کیا ہے؟ اچھا یہاں پر دیکھیں آپ، اللہ نے تنہا یوسف کو کنویں سے تو نکالا، مدد کیا، لیکن مدد کیسے کیا آپ کو پتہ ہے؟ کہاں سے کہاں پہنچا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ محل میں، اتنی سی جگہ سے نکال کر کے اللہ نے اتنی سی جگہ میں پہنچا دی، مدد ہے یہ۔ کب تک رہے وہاں؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، ایک چھوٹا سا بچہ جوان ہو گیا، مکمل جوان،
اور جوان بھی ایسا ہوا کہ اللہ نے نبوت دے دیا، علم عطا کر دیا، خواب کی تعبیر کا علم عطا کر دیا۔ اور انبیاء کو جو اللہ بھیجتا ہے یا بھیجتا تھا، اللہ رب العالمین جس علاقے میں بھیجتا تھا وہاں سب سے زیادہ مشہور جو چیز ہوتی تھی، جس پر وہاں کے لوگوں کو کمال حاصل ہوتا تھا، اسی چیز کو معجزے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نبی کو دے کر کے بھیجتا تھا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں بھیجا تو قرآن عربی میں دے کر کے سب سے بڑا معجزہ بنا کر کے اللہ نے دیا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں خواب کی تعبیر جاننے والے بڑے بڑے علماء تھے، اللہ نے یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا، اور اس حوالے سے بات ابھی اور آگے آئے گی۔ تو اللہ نے کنویں سے نکال کر ایسے مدد کیا، کنویں سے نکالنا ہی اپنے آپ میں مدد تھی، لیکن اتنی بڑی مدد کہ اللہ تعالیٰ نے محل میں پہنچا دیا جہاں پرورش اور ساری چیزوں کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ غلام بنا کر کے گئے تھے، لیکن غلام بنا کر کے کیوں گئے تھے اس پر بھی بات ہوتی۔ نمبر 3، یہ نمبر 4، گناہ کا موقع ملتے ہی آپ کے تقوی کا اصل امتحان ہے۔ مسجد میں سب نیک ہوتے ہیں، ہے نہیں؟ بھیڑ میں سب نیک ہوتے ہیں، روڈ پر کوئی برائی نہیں کرتا، سگریٹ پینے والا بھی امام صاحب کو دیکھ کر پیچھے سگریٹ چھپا لیتا ہے نہیں؟ سامنے برائی نہیں کرتا کوئی۔ گناہ کا موقع جب آپ کو مل رہا ہو تو آپ کے تقوی کا لیول اور گراف کیا ہے، تب آپ کا اصل امتحان ہے۔ مجمع میں، مسجد میں کون برائی کرتا ہے؟ موبائل میں کون یہاں ریلز دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کون یہاں ڈرامے دیکھتا ہے مسجد میں بیٹھ کر؟ یہاں سب نیک۔ یوسف علیہ السلام بڑے ہو گئے، طاقتور نوجوان، خوبصورت نوجوان، تو جس گھر میں پل رہے ہیں جو پالنے والی عورت تھی وہی فریفتہ ہو گئی، اور ایسے فریفتہ ہوئی کہ محل کے سارے دروازے بند کیے، اور کیا کہا؟ دعوت دی، ہی تلک آ۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا بندہ جس کو خوبصورت اور عہدہ منصب والی عورت دعوت بدکاری دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ موقع ملنے پر، گناہ کا موقع ملنے پر آپ کے تقوی کا امتحان۔ ایک عورت جو ہر اعتبار سے عظیم ہے، اس شہر میں مالدار ہے، عزیز مصر کی بیوی، خوبصورت ہے، اور خود سے دعوت دے رہی، فریفتہ ہو رہی، کیا کہتے ہیں؟ ہائی تلک آ، اپنی خواہش، اپنی آرزو پوری کر لے، مجھ سے بدکاری کر۔ ہے کوئی نوجوان آج جس کو کوئی لڑکی بلائے، آ اپنی خواہش کو پوری کر، تیرے سے دوستی کرتی ہوں، تیرے ساتھ یہاں جاؤں گی، وہاں جاؤں گی، اور وہ کہے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ؟ کوئی نہیں، کوئی ایک آدمی، عورت، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائے، میرے رب نے یہ ٹھکانہ دیا، میں اس کی احسان فراموشی نہیں کر سکتا، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نظروں میں میں ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ آپ کاٹا مارتے کون دیکھتا ہے؟ آپ 2 نمبر مال 1 نمبر کہہ کر کے بیچتے کون دیکھتا ہے؟ آپ کو موقع مل رہا ہے گناہ کرنے کا، گناہ کا موقع مل رہا ہے جب آپ کے تقوی کا امتحان شروع ہے کہ آپ ڈنڈی مارتے کہ نہیں مارتے، آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بندے کو جب گناہ کا موقع مل رہا ہو اور وہ گناہ کر جائے تو یہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ گرچہ دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیوں کو گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑا دے گا، کہ یہ بندہ پہلی صف میں رہ کر کے اپنے آپ کو متقی سمجھتا تھا، اور تنہائی میں بیٹھ کر جیسے ہی گناہ کا موقع ملتا تھا اس کا تقوی سارا اڑن چھو ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کا موقع ملتے ہی آپ کے تقوی کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی تنہائیاں، اگر آپ تنہائی میں نیک ہیں واللہ آپ نیک ہیں، اگر آپ تنہائی میں گناہ کا موقع ملنے پر نیک ہیں تو آپ نیک ہیں۔ پہلی صف میں عبادت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، عبادتوں کی پابندی کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن آپ اور آپ کا رب جانتے ہیں کہ آپ تقوی کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے کتنے پانی میں، اپنے آپ کو آپ آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، اپنی عزت کی ہمیشہ حفاظت کریں، آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ کی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں۔ یوسف علیہ السلام کو بدکاری کی دعوت ملی،
کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. نہیں گئے. دروازے کی طرف بھاگے، عورت بھی بھاگی. دروازہ جب کھلا مین ڈور تو دیکھا کہ سامنے اس بیوی، اس عورت کا شوہر موجود ہے. اس کا نام کیا لوگ بتاتے ہیں؟ کیا؟ کہاں سنے؟ زلیخا. نہیں، عورت کا نام زلیخا. کہاں یہ نام؟ قرآن میں، حدیث میں کہیں نام نہیں ہے. کس نے بیان کیا؟ کسی قصہ گو نے. اور زلیخا اور یوسف کو جوڑ دیا، کہتے دونوں کی بعد میں شادی بھی ہو گئی. کس نے بتایا؟ ڈرامے نے. ہاں، اسی لوگ بلقیس کی اور سلیمان کی بھی شادی کرواتے ہیں. مزہ آتا ہے ان کو شادی کروانے میں، ہے نہیں؟ اس کے بغیر کیا مزہ؟ ڈرامہ پورا دیکھ لیا تو شادی ہوئی نہیں تو بعد میں لوگ کمنٹ کریں گے ارے بھیا شادی تو کروا دیتے. تو یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے کی طرف. اس عورت کا شوہر مل گیا. فوراً عورت مکاری پر آئی. کیا کہا؟ ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا يسجن او عذاب الیم. ایسے بندے کی سزا کیا ہے کہ جو آپ کی بیوی، آپ کی عورت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے؟ یا تو اسے جیل میں ڈالو یا اسے کوئی سزا دے دو. یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی معصوم آدمی جو ہوتا ہے کہتا نہیں میں نے کچھ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اس عورت نے خود مجھے دعوت دی تھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی گواہ نہیں ہے. تو جب آپ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کی عزت کی حفاظت کے لیے کسی گواہ کو پیدا کر دیا کرتا ہے. اس حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو. یوسف علیہ السلام سے لینا دینا نہیں، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ حفاظت کیسے کرتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے. ایک عورت تھی لوڈی، کسی علاقے میں تھی، وہاں سے چلی آئی، مدینے میں پہنچی. مدینے میں مسجد نبوی میں خیمہ لگوا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسلمان ہو گئی وہ. تو ایک شعر پڑھتی تھی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی بن گئی، دوست. کہتی تھی وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ يَنْجَانِ. کہتی چمڑے والا، تسمے والا دن میرے رب کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی والا دن تھا جس دن اللہ نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دے کر کے ایمان کے شہر میں مجھے لے آیا. تو کئی دفعہ یہ شعر سنایا اس نے. تو اما عائشہ نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہے، تم جب بیٹھتی ہو یہ شعر سناتی ہو، کچھ بتاؤ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس منظر کیا ہے. تو اس نے سنایا. کہا میں ایک علاقے میں تھی، لوڈی تھی، وہاں کے لوگوں نے مجھے آزاد کر دیا جس گھر میں تھی، لیکن اسی علاقے میں رہ رہی تھی. ہوا کیا، ایک دن ایک لڑکی کی شادی ہوئی ہمارے علاقے میں. صبح وہ نہانے کے لیے حمام میں گئی تو عربوں کی عورتیں جو ہے کمر بند باندھا کرتی تھی. بعض دفعہ وہ بہت قیمتی بھی ہوتا تھا. اس عورت نے باندھ رکھا تھا، لال کلر کا تھا. وہ کہیں گر گیا یا اس نے نکال کر کے حمام میں جانے سے پہلے باہر رکھ دیا. اب آپ دیکھیں اللہ کی قدرت. لڑکی کہتی ہے چیل آسمان میں اڑ رہی تھی، اس نے وہ لال کلر کا وہ کمر بند دیکھا تو اسے لگا گوشت ہے، آئی اور جھپٹ کر لے کر کے چلی گئی. اب ادھر اس عورت کے گھر والوں نے تلاش کرنا شروع کیا. جب وہ لڑکی گھر گئی تو دیکھا کمر بند ہے ہی نہیں. تلاش کرنا شروع کیا، نہیں ملا. تو الزام کس پر آیا؟ غریب پر. ہمارے ہاں ٹھیکرا کس پر پھوڑا جاتا ہے؟ کچھ غلط ہو تو غریب، کمزور، گیٹ مین، واچ مین، نوکرانی، گھر میں کام کرنے والی، انہی پر. چوری کس نے کی ہے؟ اسی نے. لوگوں نے تلاش کرنا بھی شروع کر دیا. الزام لگایا، تلاشی لیا، تلاشی نہیں لیا. حتی فتشوا قبولہا، یہاں تک کہ اس کے پرائیویٹ پارٹ کی بھی تلاشی لے لی. اب آپ دیکھیں اللہ عزت کی حفاظت کیسے کرتا ہے. اگر آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں عزت کی، اللہ نے چیل کو دوبارہ بھیجا. وہ چیل آئی اور اس نے وہ کمر بند وہیں گرایا جہاں لوگ اس کی تلاشی لے رہے تھے. اس نے کہا کہ دیکھو یہی ہے جس کے لیے تم مجھ پر الزام لگا رہے تھے، دیکھو یہ تمہارا کمر بند ہے، لے کر کے جاؤ. وہ عورت وہاں سے اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ وہاں سے مدینہ آ گئی. مدینہ آ کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا. مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگوایا اور وہ مدینے میں رہنے لگی. عزت کی حفاظت آپ کی اپنے ہاتھ. یوسف علیہ السلام یہاں تو بچ گئے. گواہ بھی اللہ نے پیدا کر دیا کہ اس نے گواہی دی. دیکھو اگر کپڑا سامنے سے پھٹا ہے تو یہ عورت سچی ہے، یوسف جھوٹا ہے. پیچھے سے کرتا پھٹا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے. دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا تھا. عزیز مصر بھی مان گیا کہ ہاں یوسف سچ کہہ رہا، یہ عورت جھوٹ کہہ رہی ہے. اب ایک وہ عورت آپ دیکھیں غلام پر دل آیا لیکن کنٹرول میں نہیں.
دوسرے کی بے عزتی ہو گئی اس کی کہ اس کا جھوٹ ظاہر ہو گیا. تیسرے یہ کہ اس کی ساتھی سہیلیوں نے، اس کے فرینڈز نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ارے تیرا دل آنا تھا تو ایک خادم ایک غلام پر ہی آنا تھا، کوئی اور نہیں تھا شہر میں. اب اس کے دل پر لگ گئی بات، تو اس نے پلان بنایا کہ یا تو یوسف سے بدکاری کروا کے رہوں گی یا تو اس کو جیل تک پہنچا کر کے رہوں گی. اچھا، اس کام میں یہ اکیلی نہیں، اس کا ساتھ تمام اس کی سہیلیاں دے رہی ہیں. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، جب اس نے سنا کہ ساری اس کی سہیلیاں اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں تو سب کو بلایا، دعوت دی، اور دعوت دینے کے دن ہاتھ میں پھل دے دیا، چھری دے دی، اور یوسف علیہ السلام کو بھی مدعو کیا. اب آپ دیکھیں، ہمارے یہاں کیا لوگوں کو یہاں معلوم ہے کہ عورتوں نے ہاتھ کیوں کاٹا؟ یوسف کی، کہاں سے پتا چلا؟ ڈرامے سے، ہے نہیں؟ یوسف علیہ السلام کہیں باہر سے آئے تھے، مصر میں نہیں رہ رہے تھے. کہاں رہ رہے تھے یوسف علیہ السلام؟ چھوٹے سے لے کر کے بڑے ہو گئے، جوان طاقتور نوجوان، کہاں رہ رہے تھے؟ مصر میں، کمرے میں. عورتوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا یوسف کو، آج پہلی بار دیکھ رہی تھی، پہلے بھی دیکھا تھا، پھر ہاتھ کیوں کاٹا؟ سنیے اصل حقیقت، سچائی سنیے. کیا سچائی ہے؟ اور یہ غلط فہمی جو ہے نا دماغ سے ہٹائیے، اس کو ڈیلیٹ کیجیے. عورتیں مکاری پر آئی ہیں. کیا کیا؟ ساری عورتیں آ گئی ہیں، جمع ہو گئی ہیں سب. یوسف علیہ السلام سے اس عورت نے، جسے لوگ زلیخا کہتے ہیں، اس عورت نے کہا یوسف سے آپ بھی آئیے. یوسف علیہ السلام آئے. یوسف علیہ السلام آئے تو سر جھکا کر کے چلے گئے. نظریں عورتوں نے دیکھا، ہم بنی سوری ہوئی، سجی ہوئی، میک اپ کیا ہوا خوبصورت عورتیں، یہ نوجوان ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا ہے، بھاؤ ہی نہیں دے رہا. تب جا کر کے ان لوگوں نے کیا کہا؟ کیا کاٹا؟ ہاتھ، انگلیاں کاٹی، پھل کاٹنے کے بجائے. کیوں؟ مثال سمجھیں، یہاں روڈ پر چلتے ہوئے کوئی لڑکی اسکوٹی سے، ایکٹیوا سے گر جائے، 10 نوجوان بھاگیں گے، لگا تو نہیں، اٹھائیں گے، ہے نہیں؟ اور وہیں کوئی لڑکا گر جائے تو ہے اچھا ہوا گر گیا، بڑا اسٹائل مار کر کے چل رہا تھا. تو یوسف کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے عورتوں نے کیا کاٹ دیا؟ اپنے ہاتھ. ارے اب تو دیکھ، ہماری ہمدردی کے لیے. یوسف علیہ السلام نے پھر بھی نہیں دیکھا. جب اس مرتبہ بھی یوسف نے نہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھ کٹ گئے ہیں، عورتیں دیکھ رہی ہیں، تب بھی ہمیں بھاؤ نہیں دے رہا ہے. کیا کہا؟ حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے. تو خوبصورتی دیکھ کر ہاتھ نہیں کاٹا تھا، مکاری کرتے ہوئے اپنی طرف بلانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری طرف آ جائے یوسف، اس لیے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لی. پھر بھی یوسف علیہ السلام ان کے چکر میں نہیں ہے. اب ساری عورتیں اس بات پر اتفاق کر لیا ہے کہ اس آدمی کو ہم اپنے قابو اور کنٹرول میں کر کے رہیں گے. اب بھی آپ کی عزت، ہمیشہ آپ اپنی عزت کی حفاظت کریں. یوسف علیہ السلام کے سامنے 2 آپشن، یا تو جیل یا تو بدکاری. دونوں میں سے بڑا کیا ہے؟ بڑی مصیبت کیا ہے؟ بدکاری کرنا. یوسف علیہ السلام نے دعا مانگا، کیا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. جب آپ کے آس پاس خطرات کے بادل مٹلا رہے ہو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیجیے، دعا مانگیے اللہ سے. کیا کہا؟ اے میرے رب، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں، مجھے اس سے بہتر یہ لگتا ہے کہ میں جیل میں چلے جاؤں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، ورنہ اللہ تو ایک کام کر، ان کی چالوں کو میری طرف سے پھیر دے. یا تو جیل میں پہنچا یا تو ان کی چالوں کو میری طرف سے پھیر دے. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی. یوسف علیہ السلام کو جیل میں پہنچایا، لیکن ایک چھوٹی مصیبت دے کر کے اللہ نے بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور یوسف علیہ السلام اپنی عزت کی حفاظت میں کامیاب ہو گئے. اگلا پیغام کیا ہے؟ یہ 5 ہو گئے، یہ 6واں پیغام. توحید کی دعوت ہی اصل دعوت ہے. سب سے پہلی بڑی بنیادی دعوت توحید کی دعوت ہے. یوسف علیہ السلام جیل میں پہنچے، اور جیل میں جب پہنچے ان کے ساتھ 2 اور نوجوانوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا. یہ تینوں ایک ہی جگہ ہیں.
یوسف علیہ السلام کا ہاؤ بھاؤ، کیریکٹر، کردار، اخلاق سب دیکھا ان دونوں نوجوانوں نے. ان دونوں نے خواب دیکھا تھا. یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھے کہا یوسف ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے. کیا؟ دونوں نے خواب بتایا اور کہا کہ آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں، آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیں. یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں میں، لیکن یاد رہے یہ بتاؤ پہلے کچھ سوالوں کے جواب دے دو. یہ جو یہاں الگ الگ بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، معبودوں کی، یہ بتاؤ الگ الگ رب بہتر ہیں یا ایک اللہ جو اکیلا ہے زبردست ہے، کون بہتر ہے؟ اور یہ جو سب کے نام رکھے ہیں معبودوں کے، یہ تم نے نام رکھے، اللہ نے اس کے تعلق سے کوئی دلیل، کوئی سلطان، کوئی برہان نہیں اتارا. ان الحکم الا للہ، فیصلہ ہمیشہ اللہ کا چلتا ہے. اچھا کمال کی بات کیا ہے، توحید کی دعوت دیا لیکن توحید کی دعوت کے بعد پریشر نہیں ڈالا، مانو تب بتاؤں گا. کسی کی مجبوری کا فائدہ کبھی مت اٹھائیے، کبھی نہیں. کسی کی مجبوری کا آپ کے ہاں کوئی کام کر رہا ہے، ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، کئی مرتبہ میں بولتا ہوں، دکان میں کوئی بندہ کام کرتا ہے تو اس کو اس کے کام کا معاوضہ، محنتانہ تنخواہ، سیلری آپ دیتے ہیں. بعض لوگ گاڑیاں بھی دھلواتے ہیں، بعض لوگ بچوں کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ والا بھی کام، وہ سروس بھی اسی سے لیتے ہیں، اور کبھی بھول کر کے بھی 1000 2000 4000 زیادہ نہیں دیتے. اور وہ بیچارہ مجبوری میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے آپ کی دکان میں کام کر رہا ہے، آپ کو کچھ نہیں کہتا کہ سیٹھ صاحب آپ مجھ سے یہ کام کیوں لے رہے ہیں. مجبوری کا فائدہ مت اٹھائیے. یوسف علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی اور یہ نہیں کہا کہ مانو تب خواب کی تعبیر بتاؤں گا. بتا دیا، اپنا کام کر دیا، توحید کی دعوت دے دی. اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی. کہا ایک بندے کو سولی دے دی جائے گی، اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے، اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، ایک بندے کو سولی دے دی گئی اور دوسرے کو چھوڑ دیا گیا. لیکن جسے چھوڑنا تھا، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو جب یہاں سے نکلنا تو بادشاہ کے پاس پہنچنا، کیونکہ بادشاہ کو تمہارے خواب کی تعبیر کے حساب سے تم بادشاہ کو شراب پلانے والے ہو، ساقی کا کام کرو. تو بادشاہ کے پاس تذکرہ کرنا کہ جیل میں یوسف نام کا ایک بندہ ہے، معصوم ہے، بری ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ قید ہے، اسے باہر نکالنے کی تدبیر کرو. لیکن یہ بندہ جب جیل سے چھوٹا تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، خوشی میں انسان بہت سے اچھے کام کرنا بھول جاتا ہے، اپنے محسن کو بھول جاتا ہے. انسان ترقی کر لیتا ہے، جس نے احسان کیا ہے سب سے پہلے اسی کو بھولتا ہے. شادیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں گھروں میں، سب سے پہلے کس کو بھولتے ہیں ہم؟ اللہ کو، ہے نہیں؟ کتنے لوگوں کی مغرب عشاء کچھ نہیں ہوتی، سب آل میں. وہ ہمارا محسن ہے، سب سے پہلے خوشی کے ٹائم پر اسی کو بھول رہے ہیں. یہ بندہ جیل سے چھوٹا، یوسف علیہ السلام نے اس کو خواب کی تعبیر جب بتائی تھی کہ بھائی تم چھوٹ جاؤ. اب آپ سوچیں کہ اس کو کتنا ریلیکس فیل ہوا ہوگا. سکون ہے نہیں، جیل میں بس چند دن رہنا، اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. مجھے کتنا اچھا لگا ہوگا کہ گھر والوں سے ملوں گا اور جو ہے جا کر کے خاندان والوں سے ملوں گا، جیل کی قید سے آزادی مل جائے گی. یوسف علیہ السلام اس کے بہت بڑے محسن تھے اور ایک کام کا مطالبہ کیا تھا کہ باہر جانا تو بادشاہ کے پاس میرا تذکرہ کرنا کہ یوسف معصوم ہے اور وہ جیل میں بند ہے، اس کو نکالنے کی تدبیر. فانساہ الشیطان، باہر نکلا، خوشی میں بھول گیا. اور اس کے بھولنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام تقریباً 10 سال جیل میں. بعض دفعہ آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی کسی کے لیے بہت بڑا پہاڑ بن جاتی، بہت بڑی مصیبت بن جاتی. لیکن اگلا پیغام، 7واں پیغام، مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مشکل کے بعد نہیں، مشکل کے ساتھ. مشکل اور آسانی کا چولی دامن کا ساتھ، جہاں مشکل وہاں آسانی، جہاں آسانی وہاں مشکل. اللہ نے کیا کہا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دو بار اللہ نے عسر کا لفظ بھی استعمال کیا، دونوں بار اللہ نے یسر کا لفظ استعمال کیا. مشکل ہے تو آسانی ہے، آسانی ہے تو مشکل ہے، اور یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو مثال میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بیان کیا. یوسف علیہ السلام آسانی میں تھے، خوشی میں تھے. کہاں پہنچ گئے؟ کنویں میں. شروع کرتے نا، کہاں پہنچے؟ کنویں میں. کنواں مشکل ہے، اللہ نے کنویں کی مشکل سے آسانی لا دیا. قافلے والوں کو بھیجا، قافلے والوں نے نکالا. آسانی ہے، لیکن پھر ایک اور مشکل آ گئی. مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے. یہ مصر کے بازار میں بیچا جانا مشکل تھا،
لیکن بادشاہ کے عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے، یہ آسانی۔ اسی عزیز مصر کے گھر پہنچے تو اسی کی عورت، اسی کی بیوی فریفتہ ہو گئی۔ کیا ہے؟ مشکل۔ عورتیں دشمن بن گئی، مکاری بدکاری پر آمادہ کر رہی، لیکن اللہ نے اس مشکل سے بھی نجات دیا اور کہاں پہنچایا؟ جیل میں۔ جیل ایک حساب سے آسانی تھی اور دوسرے حساب سے مشکل، لیکن اب اس مشکل سے بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر رہا ہے۔ کیا آسانی پیدا کر رہا؟ آپ معصوم ہیں، آپ جیل میں ہیں، ادھر اللہ بادشاہ کو خواب دکھاتا ہے کہ جس بادشاہ کو یہ بری بندہ جو جیل سے چھوٹ کر گیا تھا اس کے سامنے یوسف کا تذکرہ کرنا تھا، نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا رہا ہے اسی بادشاہ کو جس بادشاہ کے پاس تذکرہ کرنا تھا، اسی بادشاہ کو خواب دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، 7 ہری بالیاں ہیں 7 سوکھی بالیاں۔ بڑے بڑے عالموں کو بلایا، میں نے بتایا نا خواب کی تعبیر کے بڑے بڑے عالم علماء موجود تھے، سب کو بلایا۔ بادشاہ نے خواب رکھا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا کہا؟ اضغاث و احلام، ہے بھائی چلتا پھرتا ہے دماغ، بس سوچ ہے آپ کی۔ ہمارے یہاں دیہات میں اس کو پرکوسا بولتے ہیں، جس میں کوئی دم نہیں ہوتا، یعنی غلے کا وہ حصہ جس میں اناج نہیں رہ جاتا، صرف اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ اوپر کا حصہ، چھلکا، بس ایسا ہی ہے، وہ دماغ کی سوچ ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ، اور ہم سے زیادہ خوابوں کی تعبیر جاننے والا، تعبیر بتانے والا کوئی نہیں ہے، بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ اب ہم نے فیصلہ کر دیا، مان لیجیے۔ اسی مجلس میں وہ بندہ تھا جسے خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا، جو چھوٹ گیا تھا، جو بادشاہ کا ساقی تھا، شراب پلانے والا، اس کو فوراً یہ کلک ہوا۔ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ، کہا دیکھو سنو، میں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، اگر مجھے موقع دو، چانس دو تو بتاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ بھاگتا بھاگتا جیل میں پہنچا، یوسف علیہ السلام سے بتایا۔ کیا کہا یوسف علیہ السلام سے جانتے ہیں؟ ایھا الصدیق۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جب انسان کو مطلب ہوتا ہے نا، کہتا ہے ارے یار آپ تو بڑے اچھے ہیں۔ کیا ملاقات تھی؟ بس جیل کی ملاقات تھی، اور جیل کی اور ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام اس کے محسن ہو گئے۔ لیکن اب دیکھیں، یا تو اس کے ازالے کے لیے اس نے کہا کہ بھائی میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ میرے جگری دوست ہیں، معاف کر دیں، یعنی ایھا الصدیق، کہا اے دوست، پیارے دوست، سچے دوست، ایک مسئلہ آ گیا، ایک بار اور آپ کے پاس آیا ہوں۔ کیا؟ 7 موٹی گائیں ہیں 7 دبلی گائیں، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہے، کیا ہے خواب کی تعبیر؟ بتاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دیا، کہا 7 اگلے سال بڑے اچھے آئیں گے، بارش خوب ہوگی، غلہ خوب ہوگا، اس کے بعد کے 7 سال کوئی بارش نہیں ہوگی، کوئی غلہ نہیں ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ 7 ہری بالیاں 7 سوکھی بالیاں، یعنی 7 سال بہت اچھی پیداوار ہوگی، اگلے 7 سال اچھی پیداوار نہیں ہوگی۔ کرنا کیا ہے؟ جتنا تمہاری ضرورت کا غلہ ہو، تمہیں لگے کھانے کے لیے، اتنا بالیوں سے الگ کر لو، بقیہ بالیوں میں رہنے دو۔ آپ کو پتہ ہے، یہاں سے ایک اور پیغام لیتے جائیے، جو چیز اپنی اصل چھوڑ دیتی ہے وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی۔ کیسے؟ غلہ کھیت میں ہو خراب ہوتا ہے؟ نہیں، اس کی مدت بڑی رہتی۔ آپ غلہ کاٹ لو، بالیاں لے کر کے آ جاؤ، اس کی مدت تھوڑی کم ہو جاتی۔ بالیاں نکال لو، آپ بالیوں سے آپ وہ اناج نکال لو، اب اس اناج کی مدت کم ہو جائے گی، اس میں ہو سکتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا لگ جائے، خراب ہو جائے۔ آپ اس اناج کے چھلکے الگ کر دو، اسے گھر میں رکھ دو، اس کے خراب ہونے کے چانسز اور زیادہ ہو جائیں گے۔ آپ اسی کو چاول بنا لو، اسی کو آٹا بنا لو، یہ اور جلدی خراب ہو جاتا ہے۔ جو چیز اپنی اصل چھوڑ دیتی ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام نے کہا 14 سال یہ غلہ اناج چلانا ہے۔ کیا ترکیب ہے؟ جب پیداوار اچھی ہو تو اناج کو بالیوں سے الگ نہیں کرنا، جتنی ضرورت ہو کھانے کے لیے جتنا لگے اتنا ہی الگ کرنا۔ بادشاہ کو بتایا اس نے آ کر کے، بادشاہ نے جیسے ہی خواب کی تعبیر سنا فوراً کہا اسے یہاں لے کر کے، اتنا بڑا عالم جیل میں کیسے قید ہو سکتا ہے؟ اتونی بھی، اسے ہمارے پاس لے کر کے آؤ۔ بھاگ کر کے پھر آیا۔ اب ایک اور پیغام یہاں، کیا پیغام؟ کہ آپ کو جب موقع ملے نا، آپ اپنی شرطوں کے مطابق زندگی گزاریے۔
یہ نہیں کہ آپ کی کوئی بنیاد نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے آپ کا. آپ ایک لیول سیٹ کریں کہ آپ کو یہیں رہنا ہے. ہاں وہ لیول قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ کو موقع ملا ہاں چلو 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 جائیں گے یہ کام کر. ہمارے یہاں لوگوں کو دیکھا نماز کے لیے بلاؤ وقت نہیں رہتا، بریانی کے بلاؤ تو ہے نہیں، پارٹی کے لیے بلاؤ تو فوراً ٹائم ہو، ڈھابے پہ چلنا بھیونڈی فوراً ٹائم نکالے گا بندہ نوجوان. باقی کے لیے نماز کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتا، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کو موقع ملا جیل سے نکلنے کا، لیکن پیچھے جو دامن پر ایک داغ لگایا تھا عورتوں نے، کہا ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، بلاؤ ان ساری عورتوں کو، پہلے اس معاملے کا قضیہ ہو، اس کا فیصلہ ہو کہ اس کا مسئلہ کیا تھا، تبھی میری عزت پر جو داغ لگایا گیا اس معاملے کو سلجھایا جائے، اس کے بعد میں جیل سے آؤں گا. عورتوں کو بلایا، پوچھا کیا مسئلہ تھا، تو ان لوگوں نے اقرار کیا، قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہمیں نہیں پتا کہ یوسف کے اندر کوئی خرابی ہے، برائی ہے، ہم ہی نے اسے بدکاری کی دعوت دی تھی. الآن حس الحق، اللہ نے کہا حق واضح ہو گیا، اور اس طریقے سے یوسف علیہ السلام بری ہو گئے. یہ پیغام یہ ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے ساتھ ہمیشہ آسانی ہے. اور ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ بولتے ہیں مشکل کے بعد آسانی، وہ بعد نہیں بھائی، مشکل کے ساتھ. ساتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے، بعد کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب یہ بعد کتنا لمبا ہوگا بہت ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ کا مطلب یہ ادھر ہی ہے، ادھر ہی ہے بات، ساتھ کا مطلب. تو یہ سمجھیے اس کو. نمبر 8، سخت حالات آپ کی زندگی میں جو آتے ہیں نا، آپ کو عظیم بنانے کے لیے آتے ہیں. تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سخت حالات سے گھبرائیے نہیں. انبیاء سب سے نیک، لیکن سب سے زیادہ آزمائش بھی انہی کی زندگی. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، جو جتنا نیک ہوتا ہے اس کی زندگی میں آزمائش اتنی زیادہ آتی، اتنی ہی زیادہ آتی ہے آزمائش. تو آپ کی زندگی میں سخت حالات آ رہے ہیں نا، گھبرائیے نہیں، ٹینشن نہ لیجیے. یہ حالات آپ کو عظیم بنانے کے لیے آتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی میں حالات کیسے کروٹ لے رہے ہیں، آئے دن کروٹ لے رہے، کہاں سے کہاں، کبھی آپ کبھی ڈاؤن، کبھی آپ کبھی ڈاؤن. یہ جو سخت حالات آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی زندگی میں، کیا اللہ تعالیٰ نے عظیم بنایا. کتنا عظیم کہ وہی مصر جس کے بازار میں یوسف علیہ السلام بیچے گئے، اسی مصر کے وزیر خزانہ بنے، اور بعد میں اسی مصر کے بادشاہ بھی یوسف علیہ السلام بنا دیے. بادشاہ خود آفر دے رہا ہے، آئیے استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے یہاں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں. اور یوسف علیہ السلام کے ہاتھ موقع لگا، آپ کو بھی موقع ملے تو بجائے اپنا بینک بیلنس بڑھانے کے سماج کے لیے کام کریں. آج ہمارے یہاں کوئی جو ہے کسی ادارے کا اور کسی مسجد کا، کسی مدرسے کا، کسی تنظیم کا ذمہ دار بن جائے تو وہ سوچتا ہے صرف میں نہ رہوں، میرے لڑکے بھی رہیں، پوتے بھی رہیں، پڑ پوتے بھی رہیں، سارے یہی رہیں، یہی ذمہ دار رہیں. نہیں، اپنے آپ کو آپ سماج کے لیے فائدے مند بنائیں. کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ یہ نہیں کہا مجھے یہ دے دو یہ دے دو یہ دو، کہا اجعل لی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دو. کیوں؟ خزانے پر قبضہ کروں گا؟ نہیں، انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کروں گا اور میں جانتا بھی ہوں کہ خزانہ کیسے خرچ کرنا ہے، غلہ اناج کیسے لوگوں کو دینا. اگلا 14 سال دیکھ رہے تھے، نبی تھے، دور اندیش تھے، فیوچر دیکھ رہے تھے بظاہر حالات کو، اور اس خواب کو بادشاہ کے سامنے رکھ کر کے اس لیے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے. یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے. اللہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، یہ ہمارا کام تھا جو ہم نے یوسف کے لیے سارے راستے ہموار کیے. نمبر 9، معاملات کو ہمیشہ اللہ پر چھوڑ دیں، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بہترین. واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بہترین تدبیر کرتا ہے. اس کا ایک نام کیا ہے پتہ؟ الحکیم. الحکیم کا مطلب حکمت والا. اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، اور حکیم کا کوئی بھی فیصلہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا، کوئی بھی فیصلہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا ہے. کبھی دماغ میں یہ مت لائیے کہ میرے ساتھ اللہ نے برا کیا. جو بھی آپ کی زندگی میں معاملہ ہو، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں.
اور اختصار کے ساتھ یہیں ایک واقعہ بیان کروں کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں اور ابھی ہم پوائنٹ نمبر 9 پر ہیں۔ ابو غیاث المکی کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک بندہ خراسان سے حج کرنے کے لیے آیا، امام طبری رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس واقعے کو اپنی کتاب صفت الصفوہ میں۔ کہا ایک بندہ خراسان سے حج کرنے کے لیے آیا تو حج کا موسم ہے، لوگ ہیں، اس کی 1000 دینار کی تھیلی غائب ہو گئی۔ 1000 دینار مطلب 4.25 کلو سونا، 4.25 کلو سونے کی قیمت آج کتنی ہے؟ 3.5 کروڑ روپے۔ اتنی تھیلی غائب ہو گئی اس کی۔ اس نے حاجیوں کے درمیان اعلان کیا، کہا سنو مکہ والوں، کسی کو میرے 1000 دینار کی تھیلی ملی ہو مجھے دے دے، اللہ اس کا بھلا کرے۔ تو ایک بوڑھا اٹھا، امام طبری کہتے ہیں ایک بوڑھا اٹھا اور کہنے لگا دیکھو مکہ والے غریب ہیں، کوئی انعام کا اعلان کر دو تو ہو سکتا ہے کسی کو ملی ہو تھیلی آپ کو دے دے۔ تو وہ آدمی جس کی تھیلی تھی کہنے لگا نہیں، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ کہا کہ کتنا ہونا چاہیے آپ کے حساب سے؟ کہا 1000 دینار پر 100 دینار دے دو، آپ کو تھیلی مل جائے گی، جس کو ملی ہوگی دے دے گا۔ کہا نہیں زیادہ ہے، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ امام طبری کہتے ہیں یہ بوڑھا جس نے یہ بات کہی تھی، میں سمجھ گیا تھیلی اسی کے پاس ہے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے نا، چوری نہیں کی تھی اس نے۔ دوسرا دن آیا، پھر اس نے اعلان کیا کسی کو ملی ہو تھیلی دے دے۔ یہ بوڑھا پھر اٹھا، کہا انعام کا اعلان کر دو، آج 10 دینار کا اعلان کر دو۔ اس نے کہا نہیں زیادہ ہے، میں 10 دینار بھی نہیں دیتا 1000 کے پیچھے۔ تیسرا دن آیا، پھر سے اعلان کیا، وہی بوڑھا پھر سے اٹھا، کہتا ہے 1 دینار تو دے دو۔ وہ بندہ 1 دینار سے بکری، آدھے دینار سے بکری خریدے گا، آدھے دینار سے مشکیزہ خریدے گا، حاجیوں کو پانی پلائے گا، اس کے گھر کا انتظام ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں 1 دینار بھی نہیں دیتا۔ آپ سوچیں کتنا کنجوس ہوگا نا۔ کہا میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ جب اس بوڑھے نے سنا 1 دینار دینے کے لیے بھی تیار نہیں، اس کا ہاتھ پکڑا، کہا بھائی چل میرے پاس تیرے دینار کی تھیلی ہے، لے لے، 1 دینار بھی نہیں دے رہا۔ گیا گھر، اور گھر جانے کے بعد کھودا، زمین ایک جگہ چھپایا ہوا تھا، دینار کی تھیلی نکال کر کے دیا، اور یہ بندہ جانے لگا۔ امام طبری آج بھی ہیں راستے میں، جیسے دروازے پر پہنچا واپس آیا، کہا سنو میرے ابا جب وفات پائے 3000 دینار انہوں نے چھوڑا تھا، 11 کروڑ روپے۔ کہا تھا 1000 دینار وصیت کیا تھا کہ 1000 دینار میں صدقہ کر دوں، 1/3 مال کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ 3000 دینار میں سے کہا تھا 1000 دینار میں صدقہ کر دوں، اور واللہ خراسان سے مکہ تک مجھے تم سے زیادہ غریب آدمی کوئی نہیں ملا، لو 1000 دینار تمہارے ہوئے۔ آپ اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دیں، اللہ آپ کے لیے بہترین تدبیر کرے گا۔ جو بندہ 1 دینار نہیں دے رہا تھا وہ 1000 دینار دے کر کے گیا، 3.5 کروڑ۔ اور اس بندے کے بارے میں پتہ ہے 86 سال کا بوڑھا، 86 سال میں 1 حرام کا لقمہ نہیں کھایا اس نے، 1 حرام کا لقمہ۔ اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ یہ مال اپنے پاس رکھ لو، ہمارے گھر میں ہماری 4 بیٹیاں ہیں، تمہاری 2 بہنیں ہیں، تمہاری 1 ساس ہے، میں ایک بیوی ہوں، تم ایک خود ہو، 9 آدمی ہیں، اور گھر کے گزارے کے لیے سامان بہت زیادہ نہیں، رکھ لو، اللہ معاملہ حل کروا دے گا۔ ہماری زبان میں بمبئی کے فٹوس ہے نہیں، حل کروا دے گا اللہ، دیکھ کوئی مسئلہ نہیں۔ اس بوڑھے کو تو نہیں پتا نا۔ کہا میں 86 سال کا ہو گیا ہوں، پچھلے 50 سال سے ہمارے گھر میں غریبی ہے، میں نے حرام کا لقمہ کمایا نہیں، حرام کا لقمہ کھایا نہیں، کھلایا نہیں، اور آج میرے دونوں پیر قبر میں ہے تو مجھے حرام کھانے کی دعوت دے رہی ہو۔ آپ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑیں، اللہ آپ کے لیے بہترین تدبیر کرے گا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے بہترین تدبیر کیا اللہ نے، کنویں سے نکال کر وزیر خزانہ بنایا، اور جو ہے عزیز مصر بنایا، اور پھر وہی بھائی جو کنویں میں ڈال کر کے گئے تھے وہی بھائی یوسف کے پاس آ رہے ہیں غلہ اور اناج لینے کے لیے۔ یہ نمبر 9۔ نمبر 10، اللہ پر توکل کریں، ضرور کریں، لیکن اللہ پر توکل اسباب اختیار کر کے کریں۔ یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا روزی دے گا، نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جب دوسری بار مصر بھیجا تو کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹو، جا رہے ہو 11 لوگ ہو، جا رہے ہو لیکن مصر میں 12 لوگ جا رہے ہو، لیکن مصر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ کیوں؟ ہٹے کٹے تندرست ہو، توانا ہو، لوگ دیکھیں گے، نظر لگ جائے گی، اس لیے الگ الگ دروازے سے جانا تاکہ تمام لوگ ایک ساتھ سب کی نظر میں نہ ہو۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے، لیکن علیہ توکلت، میں نے بھروسہ اس پر کیا ہے، اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ آپ جو بھی کام کریں اسباب پر بھروسہ نہ کریں، میرے پاس مال ہے، سامان ہے، یہ ہے وہ ہے، میری دکان چمک جائے گی، بہت اچھے جگہ پر ہے، مارکیٹ میں ہے،
کتنے ایسے لوگوں کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں جو اسباب پر بھروسہ کرتے ہیں. اسباب ضروری ہیں لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ پر، یہ دونوں چیزیں ضروری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سواری کو باندھ کر توکل کروں یا چھوڑ کر؟ نبی نے فرمایا پہلے باندھو فتوکل، پھر اس کے بعد اللہ پر توکل کرو. نمبر 11، کسی کی غلطی کی سزا کسی اور کو نہ دیں. ہمارے ہاں لوگ کرتے خود ہیں اور دوسروں سے، کہیں کا غصہ کہیں اتارتے ہیں. نہیں، کمپنی سے دکان سے ٹینشن میں آئے، وہاں کا غصہ کہاں اتارا؟ بیوی پر، بچوں پر. کیوں؟ یہ کسی کی غلطی کی سزا. کہیں آپ کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے، آپ کہیں اور کیوں لگا رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ بھائی آئے تو اس بار بنیامین بھی تھے. یوسف علیہ السلام نے تدبیر کیا. کیا تدبیر کیا؟ کہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں اپنا کٹورا ڈلوا دیا اور بعد میں اعلان کیا کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو. کہا بھائی ہم تو نیکی کے ارادے سے آئے تھے، اچھائی کی نیت سے آئے تھے، کیا چوری ہوئی ہے تمہاری؟ تو کہا بادشاہ کا کٹورا غائب ہے. کہا جس کے سامان میں ملے گا اس کو ہم اپنے یہاں قید کر لیں گے. کہا ٹھیک ہے تلاشی لے لو. تلاشی لیا، سب پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی اور اخیر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو وہاں سے نکل گیا. یوسف علیہ السلام کی تدبیر تھی. تو جب سب بھائی نے دیکھا کہ یہ بنیامین نے چوری کی ہے، اس کے سامان میں کٹورا ملا ہے، تو ساری باتیں ہوئی. ایک بات ان لوگوں نے کہی، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ اس کا ایک بوڑھا باپ ہے، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لو لیکن بنیامین کو چھوڑ دو، ہم آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ کرے کوئی بھرے کوئی نہیں، انا اذا لظالمون، چوری اس نے کی ہے تو اس کو ہی ہم رکھیں گے، اس کی جگہ کسی اور کو نہیں رکھیں. اگر ایسا ہم نے کیا تب تو ہم ظالم ہو جائیں گے. کسی کی غلطی کی سزا کسی اور کو کبھی مت دیجیے، کہیں کا غصہ کہیں پر کبھی مت اتاریے، اس سے بچیے. یہ نمبر 11. نمبر 12، اپنے غموں کا، تکلیف کا، مصیبتوں کا شکوہ اللہ کے پاس کریں، بندوں کے پاس نہیں. بندے ہو سکتا ہے آپ کا مذاق اڑائیں، آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں، آپ کے غموں پر ہنسیں، لیکن اللہ کے سامنے اپنا غم رکھیں گے، اللہ غم کا مداوع کرے گا، زخم کا علاج کرے گا، آپ کو مرہم عطا کرے گا. یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اور پھر دوسرے بیٹے بنیامین کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ آنکھ کی بینائی چلی گئی. لوگوں نے کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، یہ بوڑھا اللہ کی قسم یوسف کو اتنا یاد کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم، اپنا شکوہ اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تم سے تو کچھ نہیں کہہ رہا نا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کے بارے میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں تم سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہارے سامنے اپنا غم رکھ ہی نہیں رہا ہوں، میں اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرا غم اللہ جانتا ہے، میری تکلیف اللہ جانتا ہے. اپنے غموں کو ہمیشہ اللہ کے پاس رکھیے. اللہ میں مجبور، میں فقیر، میں محتاج، میں ضرورت مند، میں مصیبت میں، میرا گھر مصیبت میں، اللہ تو نجات دینے والا. آپ اللہ سے دعائیں کیجیے، اپنے غموں کو اللہ کے سامنے رکھیے. نمبر 13، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کبھی بھی نہیں. یعقوب علیہ السلام کا جملہ میں نے بتایا، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کے بارے میں جو جانتا ہوں وہ تم، یہ یقین ہونا چاہیے میں اللہ ہے. اور تیسری مرتبہ جب اپنے بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام مصر بھیج رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، کہ بیٹو جا رہے ہو راستے میں یوسف کو تلاش کرتے ہوئے جانا. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتا ہے، مسلمان مایوس نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں. کتنا لمبا عرصہ گزر گیا ہے، چھوٹا سا بچہ جوان ہو گیا ہے، بادشاہ بن گیا ہے، اتنی لمبی جدائی کا مرحلہ ہے، لیکن ابھی بھی یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہیں اور مایوس نہ ہونے کی اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں اولاد نہ ہو، کاروبار میں، تجارت میں فائدہ نہ ہو رہا ہو، نقصان ہو رہا ہو، گھر میں ہمیشہ کوئی بیمار رہتا ہو، کوئی تکلیف رہتی ہو، مایوس مت ہوئیے، علاج کرواتے رہیے، دوا کھاتے رہیے، دنیا کے اعتبار سے جو بھی ہوتا ہے اس مسئلے کے حل کے لیے کوشش کرتے رہیے، اللہ سے دعائیں کرتے رہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے. یہ 13واں پیغام. 14ویں نصیحت کیا ہے؟ اپنے گھر کی فکر کریں. آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ جو میں پڑھتا ہوں نا،
قرآن کی آیت ہے، تلاوت ہو، ترجمہ ہو، تفسیر ہو، لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہو، یہ آیت میرے سامنے آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک گھر کی جتنی بڑی محتاجی ضرورت ہو سکتی ہے، بے کسی، لاچاری، وہ سب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ تیسری مرتبہ بھائی آئے مصر میں، ابھی تک راز ظاہر نہیں ہوا کہ یہ یوسف ہے۔ تیسری مرتبہ آئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے سارے بھائی، تو کیا کہا جانتے ہیں؟ یا ایھا العزیز، کہا بادشاہ، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے، بہت، وجئنا ببضاعۃ مزجاہ، اور ہمارے گھر میں بس یہ تھوڑا سا پیسہ رہ گیا ہے، بس یہی آخری ہے، فاوف لنا الکیل، یہ تھوڑا سا پیسہ لے لیجئے اور اس کے بدلے جو غلہ مل سکتا ہے پورا پورا تول کر دیجئے۔ اور آگے کیا کہا جانتے ہیں؟ وتصدق علینا، اور ایک احسان کیجئے تو تھوڑا سا صدقہ بھی دے دیجئے گا اپنی طرف سے بھی۔ اب آپ سوچیں، گھر کی حالت کیا کہہ رہے ہیں؟ گھر میں محتاجی ہے، مال ختم ہے، غلہ نہیں ہے، اس تھوڑے سے پیسے کے بدلے پورا پورا تول کر دیجئے، کمی نہ کیجئے، اور اگر ممکن ہے تو اپنی طرف سے تھوڑا سا نواز دیجئے، صدقہ کر دیجئے۔ اور ساتھ میں کہہ بھی رہے ہیں ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو بہتر بدلہ دیتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک بندہ جو پچھلے کئی سالوں سے اپنے گھر نہیں گیا ہے، ابا سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، گھر کی حالت نہیں دیکھا ہے، اس گھر کی حالت اس کے سامنے بھائی اس انداز میں بیان کرتے ہیں، گھر کی حالت کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے سنا اور اس قسم پرسی، اس لاچاری بیچاری کو سنا تو اب برداشت نہیں کر سکے، اب برداشت نہیں کر سکے۔ اب وہ راز جو اتنے زمانے سے رکھا ہوا تھا اب ظاہر کرنے کا وقت آ گیا، کیونکہ گھر کی فکر ہے۔ کیا کہا؟ حل علمتم ما فعلتم بیوسف، کہا بتاؤ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا، پتہ ہے تمہیں؟ نادانی میں تم نے جو کیا تھا، بھائی بڑے بھائی ہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہے تم نے جان بوجھ کر کیا، کہا تم نے نادانی میں کام کیا تھا۔ کبھی بھی بڑے بھائیوں کو شرمندہ مت کیجیے، وہ اگر آپ کے ساتھ کچھ غلط بھی کر جائے نا، ہیں بڑے ہو، شرمندہ مت کیجیے ان کو، انہیں یہ مت کہیے کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیے، احترام سے پیش آئیے۔ بھائی یوسف چھوٹے ہیں، سارے بھائی بڑے ہیں، غلطی کی ہے انہوں نے، لیکن مجرم کی طرح ٹریٹ نہیں کر رہے۔ کہا پتہ بھی ہے، جب آپ لوگوں نے نادانی میں یوسف کے ساتھ جو کیا پتہ ہے، اندازہ بھی ہے۔ سارے بھائی حیران کیا، اس واقعے کے بارے میں ہمارے اور یوسف کے علاوہ کسی کو نہیں پتا، ہو نہ ہو یہ یوسف ہے۔ قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہا لگتا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ اس کے بعد پیغام سنیے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی ویصبر، جو اپنی زندگی میں دو چیزیں لے کر کے چلے آئے، تقوی اور صبر، حالات پر صبر، اللہ جس حال میں رکھے خوش، قناعت کی زندگی، صبر کی زندگی، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو یہ دو کام کرنے والے لوگ اتنے عظیم ہیں کہ اللہ ان کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اسی بنیاد پر اللہ نے مجھے یہاں سے یہاں پہنچا دی۔ سارے بھائیوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، غلطی قبول کیا۔ اگر آپ بڑے بھی ہیں نا، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو چھوٹے سے بھی معافی مانگ لیجیے۔ آپ چھوٹے کا کام یہ ہے کہ بڑوں کو شرمندہ نہ کرے، اور بڑے کا کام یہ ہے کہ غلطی معلوم ہو جائے اور پتہ چل جائے میری غلطی ہے، فوراً چھوٹے سے معافی مانگ لے، چھوٹے کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے۔ فوراً اعتراف کیا، کہا یوسف تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، کہا اللہ کی قسم یوسف، آپ کو اللہ نے ہمارے اوپر بہت ترجیح دیا، بہت اونچا مقام، ہم ہی غلط تھے، ہم اپنی غلطی قبول کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم، کوئی مسئلہ نہیں، جاؤ آپ سب آزاد ہو، اللہ آپ کو معاف کرے، وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اپنے گھر کی فکر کیجیے، کبھی بھائیوں کو، ماں باپ کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو کبھی شرمندہ مت کیجیے، ان کا سر مت جھکائیے، ان کی عزت پر کیچڑ اچھلنے کا موقع مت دیجیے۔ آپ اپنی حرکتوں سے، اپنی باتوں سے اپنے گھر والوں کو شرمندہ مت کیجیے، چاہے آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، جاب میں ہیں، تجارت میں ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ ہیں، اپنے گھر والوں کی ہمیشہ فکر کریں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا پورا کنبہ، قبیلہ، خاندان، آپ کی پوری فیملی، آپ کے بیوی بچے، آپ کے ماں باپ سب ہیں۔ آپ کی ایک غلطی آپ کے پورے خاندان کو داغدار بنا دیتی۔ اپنے گھر کی فکر کیجئے۔ اور آخری بات،
ستانے والوں کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے. جو بھی ستاتا ہے نا کسی کو وہ ہمیشہ ہارتا ہے. آج کامیاب ہو جائے گا لیکن کل کو ہارے گا. اسی لیے آپ کو جب کوئی ستائے نا تو ٹھیک ہے، دنیا کے حساب سے آپ کو جو کرنا قاعدہ قانون کے حساب سے کیجئے آپ، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولتا نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا. اور ایک جملہ میں کہتا ہوں کہ جس کو ستایا جاتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں سکون مل جاتا ہے کبھی نہ کبھی، لیکن جو ستاتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، اس کو کبھی سکون نہیں ملتا، وہ ہمیشہ بے سکون رہتا ہے. آپ کی زندگی میں اگر بے سکونی ہے تو غور کیجئے کہیں آپ نے کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو پریشان کیا ہوگا، کسی کے مال پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کے ساتھ کچھ غلط کیا ہوگا. یہ سارے بھائی ان کی ہار ہوئی اخیر میں. غلطی کا اعتراف کیا، باپ کے سامنے غلطی کا اعتراف کیا. جس باپ کو کہہ رہے تھے کہ تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، اسی چکر میں، اسی پرانے دور میں یہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے. اسی بوڑھے کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، ابو جان آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے غلط کیا ہے. تو باپ نے کیا کہا؟ سوف استغفر لکم ربی، کوئی مسئلہ نہیں میرے بیٹو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا، میرا رب تمہیں معاف کر دے گا. ستائیے نہیں کسی کو پریشان نہیں کیجئے، ورنہ آپ کی زندگی ہمیشہ پریشانی والی رہے گی، ہمیشہ آپ کی زندگی میں کڑھن کا احساس ہوگا، ہمیشہ آپ بے سکون رہیں گے، اور آخر میں آپ کو ہارنا پڑے گا، چاہے آج آپ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں. یہ چند باتیں تھیں جو قصے یوسف کے حوالے سے 15 اہم نصیحتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہم سبھی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے، قرآن کے قصے واقعات جو ہیں ان کو پڑھنے، ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے، اور آج کی مجلس میں جو باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ اور شامل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين